अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर BPSC TRE 4 के लिए। जी, उर्दू कवायद का ये क्लास नंबर 21 है। आज के क्लास में हम और आप इल्मे बयान और इल्मे बदी पढ़ने वाले हैं। तशबीह के अज्ज़ा, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल, तजनीस, लफ़्फ़ो नशर, मुराअतुन नज़ीर, तज़ाद वगैरह वगैरह को आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा झारखंड TET की तैयारी कर रहे हैं, बिहार BPSC और STET की या फिर DSSB की, तो साथियों ये क्लास आपको वहाँ पर भी काम आने वाला है। तो मुकम्मल क्लास को देखिएगा। आज के क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, इल्मे बयान और इल्मे बदी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर हाल में सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तमाम साथियों को वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह, और तमाम साथियों का दिल से AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। और साथ ही आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। एप्लीकेशन लोड कर लीजिए ताकि आप टेस्ट दे पाएँ। एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सारा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। साथियों, इल्मे बयान जो है ये किसी भी इम्तिहान के लिहाज से ये टॉपिक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। शुरू करेंगे और आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। में सबसे पहला टॉपिक है मुसम्मत। मुसम्मत क्या होता है? शेर की इस्तिलाह में मुसम्मत ऐसी नज़्म को कहते हैं जो कई बंदों में लिखी जाए। एक बंद में अशार की तादाद 3 से लेकर 10 तक होती है। मुसम्मत के हर बंद में मिसरों की तादाद बराबर होनी चाहिए, यानी पहला बंद अगर 5 मिसरों का है तो बाद के तमाम बंद भी 5 मिसरों के होंगे। ये मुसम्मत में होता है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुसम्मत की 8 किस्में होती हैं। मुसम्मत की कितनी किस्में होती है? 8 किस्में होती है। पहला है मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सा और मुअश्शर। ये सब थोड़ा आसान है ना, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। मुसल्लस के बारे में आप सब बखूबी जानते होंगे कि मुसल्लस जिसके हर बंद में 3 मिसरे होते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो आपको मुसल्लस कहलाता है। इसी तरीके से जिसके हर बंद में 4 मिसरे होंगे वो क्या कहलाएगा? तो मुरब्बा कहलाएगा। मुखम्मस जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं वो क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वो मुखम्मस कहलाएगा। जिसके हर बंद में 6 मिसरे होंगे वो क्या कहलाएगा? मुसद्दस कहलाएगा। मुसद्दस हाली तो आपने सुना ही होगा। जी, मुसद्दस हाली का नाम आपने सुना ही होगा। उसके बाद मुसब्बा जिसके हर बंद में 7 मिसरे होते हैं वो क्या कहलाएंगे? मुसब्बा। इसी तरीके से मुसम्मन जिसके हर बंद में 8 मिसरे होते हैं वो क्या कहलाएंगे? मुसम्मन। इसी तरीके से मुतस्सा जिसके हर बंद में 9 मिसरे होंगे वो क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वो कहलाएगा मुतस्सा। मुअश्शर जिसके हर बंद में 10 मिसरे होंगे वो मुअश्शर कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा तरजीह बंद। जी, तरजीह बंद क्या होता है? तरकीब बंद और तरजीह बंद में ज्यादा फर्क नहीं है। तरकीब बंद और तरजीह बंद में ज्यादा फर्क नहीं है। तरकीब बंद में टीप का शेर यानी वो शेर या मिसरा जो किसी नज़्म में मुनासिब या मुअय्यन वक्फों के बाद दोहराया जाता है, टीप का शेर या मिसरा कहलाता है। तरकीब बंद में क्या होता है? तरकीब बंद में टीप का शेर यानी वो शेर या मिसरा जो किसी नज़्म में मुनासिब या मुअय्यन वक्फों के बाद दोहराया जाता है ना, टीप का शेर या मिसरा कहलाता है जो दोहराया जाता है, हर बार बदलता है। जबकि तरजीह बंद में टीप का शेर तब्दील नहीं होता, सेम का सेम लौटता है। तरजीह बंद में क्या होता है? टीप का शेर तब्दील नहीं होता, हर बंद के आखिर में जू का तू दोहराया जाता है। कभी ऐसा भी होता है
کہ ہر بند کے آخر میں صرف ایک مصرع ہی بار بار لایا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک مصرع ہی بار بار لایا جاتا ہے۔ اس میں مثالیں بہت کم ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ اس کی معروف مثال ہے۔ جی کس کی معروف مثال ہے دوستو؟ تو ترجیع بند کی معروف مثال ہے۔ اب بات کرتے ہیں ترکیب بند کی۔ اس کے ہر بند میں عام طور پر 5 سے 11 تک اشعار ہوتے ہیں۔ ہر بند میں غزل کی طرح مستقل قافیہ ہوتا ہے۔ ہر بند میں غزل کی طرح مستقل کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ہوتا ہے، لیکن ہر بند کا قافیہ دوسرے بند سے مختلف ہوتا ہے، یعنی الگ ہوتا ہے۔ پورے ترکیب بند کا ایک ہی بحر میں ہونا ضروری ہے۔ ہر بند کے آخر میں ٹیپ کا شعر ہوتا ہے جس کا وزن تو باقی نظم کے موافق ہوتا ہے، لیکن اس کا قافیہ مختلف ہوتا ہے۔ لیکن اس کا قافیہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے۔ اس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس شعر کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ نیز ٹیپ کا یہ شعر ہر بند کے آخری شعر سے مربوط ہوتا ہے۔ ترکیب بند میں ہر بند کے اشعار کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور یکساں بھی ہو سکتی ہے، برابر بھی ہو سکتی ہے۔ ترکیب بند کی مثال حالی کی نظم مرثیہ غالب یا علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ اس کی اچھی مثال ہے۔ اب دیکھیے فرد کیا ہوتا ہے؟ ایک شعر فرد کہلاتا ہے۔ بیت اور فرد دونوں میں فرق یہ ہے، بیت ہر شعر کو کہا جا سکتا ہے، جبکہ فرد وہ شعر ہے جو اکیلا ہی کہا گیا ہو۔ فرد وہ شعر ہے جو کیا ہے؟ اکیلا ہی کہا گیا ہو۔ بعض اوقات شاعر صرف ایک شعر موضوع کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہ شعر اکیلا ہی دیوان یا کلیات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی، یہی فرد کہلاتا ہے۔ یہی کیا کہلاتا ہے؟ فرد کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے بیت کیا ہوتا ہے؟ ایک بیت میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اردو میں بیت کے لیے لفظ شعر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ رباعی کو 2 بیتی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں 2 شعر ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلا مصرع دوسرا مصرع جب مل جائے تو ایک شعر ہو جائے گا، لیکن پہلا مصرع دوسرا مصرع پھر تیسرا مصرع اور چوتھا مصرع جب یہ مل جائے تو یہ 2 شعر ہوگا، یعنی رباعی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ رباعی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھے گا، پوچھ لیا جائے کہ ایک بیت میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو ایک بیت میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اور بیت کے لیے کون سا لفظ زیادہ مستعمل ہے یا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو لفظ شعر۔ آگے بڑھیے، علم بیان کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ علم بدی کے بعد علم بیان کی بات کرتے ہیں۔ یہ اردو قواعد میں ہی آتا ہے، یہ سب بھی علم بدی، علم بیان، علم عروض و بلاغت، یہ سب کیا آتا ہے؟ اردو قواعد میں ہی آتا ہے۔ اردو ادب جب شروع ہوگا تو بتا دیں گے۔ علم بیان وہ علم جس کے ذریعہ ہم کسی بات کو یا کلام کو دلکش ہے نا، دل کو کھینچنے والا اور پر اثر انداز بناتے ہیں تو علم بیان کہلاتا ہے۔ سمجھیے گا بات کو۔ علم بیان کس کو کہتے ہیں؟ جی جس علم کے ذریعہ ہم اپنی بات کو، ہم اپنی گفتگو کو ہے نا، ہم اپنے بحث و مباحثہ کو دلکش اور پر اثر بناتے ہیں، اردو قواعد میں کیا کہلاتا ہے؟ علم بیان کہلاتا ہے۔ زبان و بیان پر قدرت ہو تو کہنے والا ایک ہی خیال کو نت نئے انداز سے ادا کر سکتا ہے، اس خوبی سے کہ اس میں دلکشی اور اثر بھی رہے اور ایجاز و اختصار بھی رہے۔ میر انیس کا یہ بند پڑھیے اور اس کے ذریعہ علم بیان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں۔ جی اگلا شعر دیکھیے گا کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں۔ کیا؟ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ ایک رنگ کا مضمون 100 رنگ سے باندھنا، یہی علم بیان ہے۔ کیا ہے؟ ایک رنگ کا مضمون 100 رنگ سے باندھنا، یہی کیا ہے؟ علم بیان ہے۔ یاد رکھیں، کسی خیال کو پیش کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل وغیرہ، اور یہ سب علم بیان کے انڈر آتے ہیں۔
یہ اجزا نثر اور شعر دونوں میں برتے جاتے ہیں۔ یہ جو جز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب نثر میں بھی ہوتا ہے اور شعر میں، دونوں میں برتا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تشبیہ کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بی پی ایس سی کوالیفائڈ، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ کا ماخذ جو ہے آپ دیکھیں گے تو شبہ ہے۔ تشبیہ کے لغوی معنی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند بتانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بتانا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کسی نہ کسی طرح کا مشابہت ہونا ضروری ہے نا؟ ان دونوں چیزوں میں کسی نہ کسی طریقے کا مشابہت ہونا ضروری ہے۔ اگلا شعر دیکھ لیجئے، میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بی پی ایس سی میں یہ سوال 2 بار پوچھا گیا ہے اور دونوں بار الگ الگ زاویے سے، الگ الگ طریقے سے پوچھا گیا ہے۔ اس شعر میں لب یعنی ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی کے مانند، گلاب کی پنکھڑی کے جیسا، گلاب کی پنکھڑی کی طرح بتایا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی آپ کو کیا ہو گیا؟ تشبیہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے، تشبیہ کے 4 اجزاء ہیں، مائنڈ میں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تشبیہ کے اگر پوچھے جائے کہ کتنے اجزاء ہیں تو تشبیہ کے 4 اجزاء ہیں۔ اچھا، باقی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے 5 کہیں کہیں پر 5 اجزاء بتائے گئے ہیں، جس میں وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ لیکن ایس سی آر ٹی کی جو کتاب ہے اس میں وجہ یا غرض تشبیہ کر کے بیان کیا گیا۔ بہرکیف تو تشبیہ کے 4 اجزاء میں سے پہلا جز مشبہ، دوسرا جز مشبہ بھی، تیسرا جز وجہ یا غرض تشبیہ، اور چوتھا جز حرف تشبیہ یا حروف تشبیہ۔ اب بات مت کیجیے برائے مہربانی، اور ویڈیو کو ایک بار لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے مشبہ کی۔ مشبہ وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے، جیسے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی اس لیے لب مشبہ ہے۔ دوسری مثال، موتی جیسے دانت میں دانت مشبہ ہے۔ کیا ہے دوستو؟ مطلب جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ وہ شے، وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے۔ موتی جیسے دانت ایک مثال ہے، تو موتی کو مطلب موتی کی طرح دانت کو بتلایا جا رہا ہے، یعنی دانت کو تشبیہ دی جا رہی ہے موتی سے، تو جس کو تشبیہ دی جا رہا ہے وہ مشبہ ہے، تو یہاں پر دانت مشبہ ہو جائے۔ اب مشبہ کو میں پھر دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا، صدقین فاطمہ بہت لیٹ سے آئی ہیں آپ۔ مشبہ بھی وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے، مشبہ کو سمجھ لیجئے اور مشبہ بھی کو سمجھ لیجئے۔ وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے، جیسے گلاب کی پنکھڑی سے لب کو تشبیہ دی گئی، اس لیے گلاب مشبہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری مثال میں موتی جیسے دانت میں جی موتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس لیے موتی مشبہ بھی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مشبہ بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں گے آپ لوگ۔ اور عام طور پر مشبہ اور مشبہ بھی کی تعریف میں آدمی کو کنفیوژن ہوتا ہے۔ ایک بار آپ لوگوں کے ذہن کو کلیئر کرتا ہوں اور ڈائریکٹ بتاتا ہوں۔ جس کو تشبیہ دی جائے وہ ہوگا مشبہ، جس سے تشبیہ دی جائے وہ ہوگا مشبہ بھی۔ اب اس کو اگر آسان آپ بھاشا میں سمجھیں تو بھی کا مطلب آپ یاد رکھیے گا سے، بھی کا مطلب سے، تو مشبہ بھی بولیں گے جب تو جس سے تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جائے گی جب مشبہ بھی، اور جس
को तशबीह दी जाए मुशब्बा। इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपको मुशब्बा और मुशब्बा बिही को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अब वजह या फिर गर्ज़ तशबीह क्या होता है? एक शय को दूसरी शय से तशबीह देने की कोई वजह या गर्ज होती है। जैसे देखिए, नाजुक सुर्ख लब को गुलाब की पंखुड़ी इसलिए कहा गया कि गुलाब की पंखुड़ी नाजुक और सुर्ख होती है। जिस तरीके से जी लब होंठ सुर्ख और नाजुक होते हैं, इसमें नज़ाकत और सुर्ख रंग वजह तशबीह है या वजह शब्बा है या वजह शिबा है। समझ गए बात को? दोनों में क्या होना चाहिए? वजह या गर्ज़ तशबीह, यानी एक शय को दूसरी शय से, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जब आप तशबीह दें तो दोनों में कोई ना कोई वजह पाई जाए तभी आप उसको तशबीह देंगे। जिस तरह गुलाब की पंखुड़ी नाजुक और सुर्ख होती है और उसी तरीके से लब और होंठ नाजुक और सुर्ख होते हैं, इसमें नज़ाकत और सुर्ख रंग ये वजह तशबीह है। दूसरी मिसाल में, मोती जैसे दांत में दांतों और मोती की सफ़ेदी, सफाई और चमक, मतलब जिस तरीके से मोती आपको सफ़ेद और चमकदार दिखता है, दांत भी उसी तरीके से सफ़ेद और चमकदार होते हैं और ये सफाई और चमक इसमें वजह तशबीह हो जाएगा। जैसे सोफ़ी चांद जैसी है। हाँ, बहुत अच्छा। हरफ तशबीह, वो लफ्ज़ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। मीर के इस शेर में लफ्ज़ सी हरफ तशबीह है। की सी आपने देखा ना, पंखुड़ी सी, तो सी जो है दोस्तों ये हरफ तशबीह है। दूसरी मिसाल में, मोती जैसे दांत में जैसे हरफ तशबीह है। अच्छा, हरफ तशबीह के बारे में अगर आपको बताऊं तो किसी के अलावा जैसा, ऐसा, वैसा, सा, मानिंद, तरह, गोया, यूं वगैरह अल्फाज भी हुरूफ तशबीह हैं और ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सब हुरूफ तशबीह हैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया। अब देखिए तरफ़ैन तशबीह, ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने टीआरई 2-3 दिया हुआ, 3 में तो नहीं है, 2 में पूछा गया। तरफ़ैन तशबीह, मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा। अब बात करेंगे इल्म बयान के अगले इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल, इल्म बदी। वो लफ्ज़ जो अपने असल माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, उसे इस्तिआरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इस्तिआरा। इस्तिआरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मुस्तार से बना है, जिसके माना है उधार लेना। ये आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये वीवीआईपी पॉइंट है। इस्तिआरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का। इस्तिआरा किस लफ्ज़ से बना है? मुस्तार से। जी, इस्तिआरा के क्या माने हैं? उधार लेना। एक लाइन में 3 पॉइंट हमने आपको दिया है, बात मत कीजिए। इसीलिए इस्तिआरे में लफ्ज़ अपने लुग़वी माने के बजाय किसी और माने में इस्तेमाल होता है या होते हैं। अलबत्ता दोनों लफ्ज़ों के माबैन, माबैन का मतलब दोनों लफ्ज़ों के दरमियान, किसी खुसूसियत की बिना पर तशबीह का ताल्लुक़ ज़रूर पाया जाता है। हसरत मोहानी की गज़ल का दर्ज झेल मतला पढ़िए और गौर कीजिए कि इन्होंने महबूब की तारीफ़ के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाल यार से अंजुमन है तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। दूसरे मिसरे में आतिशे गुल इस्तेमाल हुआ है। आतिशे गुल से मुराद दहकता हुआ फूल या बहुत खूबसूरत फूल। शायर ने इस मिसरे में ये नहीं कहा कि उसके महबूब का हुस्न आतिशे गुल की मानिंद है। अगर आतिशे गुल की मानिंद कहता तो दोस्तों ये तशबीह हो जाता, इस्तिआरा नहीं होता। अब देखिए हमने तशरीह लिख दी है ताकि जब मैं पीडीएफ आपको दूं तो आपको समझने में आसानी हो। उसने सिर्फ आतिशे गुल कहा और हमने समझ लिया कि इसका मतलब दहकता हुआ फूल नहीं। क्या दहकता हुआ फूल आपने कहा? कभी देखा है? नहीं देखा। दहकता हुआ फूल आपने कभी देखा है? नहीं।
दहकता तो क्या है, क्या चीज दहकती है? तो आग, आग का शोला जी लपकता है, दहकता है ना। बल्कि जमाले यार यानी महबूब का हुस्न, जी महबूब की खूबसूरती, महबूब का हसीनो जमील चेहरा, यहाँ लफ्ज़ को अपने असल माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया गया है। तो यही साथियों क्या हो जाता है? इस्तिआरा। क्या हो जाता है? इस्तिआरा। लुग़वी माने हैं उधार लेना। समझ लिया आपने बात को कि रोशने जमाले यार से अंजुमन तमाम, ढका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। दहकता हुआ फूल आतिशे गुल से मतलब बहुत खूबसूरत फूल जो कभी आपने भी दिया होगा जी अपनी महबूबा को या अपने महबूब को। आज के ज़माने में कोई भी किसी को दे देता है जी। पहले के ज़माने में तसव्वुर किया जाता है कि आशिक जो है सिर्फ लड़का होगा, है ना, महबूबा सिर्फ लड़की होगी। लेकिन आज के ज़माने में आशिक लड़की भी हो सकती है और उसका जो माशूक है महबूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आज के ज़माने में। बहरकैफ टॉपिक से भटक गया हूँ, माजरत के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि दहकता आतिशे गुल से मुराद ये है कि दहकता हुआ फूल या खूबसूरत फूल। शायर ने ये नहीं कहा कि महबूब का हुस्न आतिशे गुल की मानिंद है। क्या कहा है? आतिशे गुल की मानिंद नहीं कहा। अगर ये कहता तो फिर क्या हो जाता जी? तशबीह हो जाता। आगे बढ़ेंगे। इस्तिआरे और तशबीह में गहरा ताल्लुक है। जिस तरह आशिक का महबूब से गहरा ताल्लुक होता है, उसी तरीके से इस्तिआरे और तशबीह का क्या है? गहरा ताल्लुक है। चलिए हंसी आ रही है, चलिए आप लोग को थोड़ा हंसा के मुझे खुशी हो रही है। तशबीही की तरह इस्तिआरे में मुशब्बा और मुशब्बा बिही होता है, लेकिन दोनों का नाम अलग होता है। ताहम इस्तिआरे में मुशब्बा को मुस्तार लहू और मुशब्बा बिही को मुस्तार मिनहू कहते हैं। याद रखिएगा, मुशब्बा को मुस्तार लहू, मुशब्बा बिही को मुस्तार मिनहू। इस लाइन को भी वीवीआईपी लाइन समझिएगा। और ये सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि मुस्तार लहू को मतलब तशबीह में क्या कहेंगे? मुस्तार लहू को तशबीह में मुशब्बा कहेंगे। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि मुशब्बा को इस्तिआरे में क्या कहेंगे? मुस्तार लहू कहेंगे। इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है मुशब्बा बिही को इस्तिआरा में क्या कहेंगे? इस्तिआर में क्या कहेंगे? मुस्तार मिनहू कहेंगे। तो इनको आपको जहन में बैठा लेना है। चलिए हो गया, बहुत हंस लिए हम लोग। इन दोनों के माबैन, माबैन का मतलब दरमियान, है ना, बिटवीन आप इंग्लिश में बोलते होंगे। इन दोनों के माबैन एक बुनियादी फर्क है। तशबीह में किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के जैसा बताया जाता है और उसके इजहार के लिए हरफे तशबीह यानी जैसा, की, तरह, मानिंद वगैरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जबकि इस्तिआरा में ये अल्फाज नहीं होते। नीचे दी हुई मिसालों को देखकर ये फ़र्क और वाज़ेह हो जाएगा। आपका ज़हन व दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा हमारे इस चार्ट को देखकर, हमारे इस नक्शे को देखकर। आप लोग चाट मसाला मत समझ लीजिएगा जी। हमारे इस नक्शे को, इस खाके को देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि हरफ तशबीह में जैसा, की, तरह, मानिंद इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तिआरा में ये अल्फाज नहीं होते जी। तशबीह का खाका, इस्तिआरे का खाना, तशबीह का खाना। तशबीह में बोलते हैं कि जैद रुस्तम की तरह है, की तरह हो जाएगा हरफ तशबीह। लेकिन अगर इस्तिआरा में देखेंगे तो जैद रुस्तम है जी, यानी जैद रुस्तम की तरह है। इसी तरीके से तशबीह में देखिएगा अहमद फरिश्ते जैसा है, और अगर इस्तिआरा में देखिएगा अहमद फरिश्ता है, मतलब अहमद के अंदर जो सिफत है वो फरिश्ते जैसी है। बात यहाँ पर ये हो रही है। या बहुत सारे लोग अगर बाल की खाल निकालना चाहे तो लोग बोल सकते हैं कि अरे सर तो बोल रहे हैं कि अहमद फरिश्ता है। नहीं, मतलब ये हुआ इस्तिआरे में कि अहमद फरिश्ते जैसा सिफत इंसान है, फरिश्ते जैसा सिफत वाला इंसान है। अगला देखिए तशबीह, शकीला चांद की मानिंद है, मतलब शकीला चांद की मानिंद खूबसूरत है। लेकिन इस्तिआरा में क्या है कि शकीला चांद है। बोल दीजिएगा अपने शकीला, बगल वाली शकीला जो आपके आस पड़ोस में होगी, बोल दीजिएगा सर बोल रहे थे कि शकीला चांद है। सब लोग अचंभित हो जाएंगे।
تو مطلب شکیلا چاند جیسی خوبصورت ہے۔ سمجھ گئے کہ تشبیہ اور استعارے کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ بہترین مثالیں جی صدیقہ فلاحی بول رہی ہیں، ایسی ہی بہترین مثالیں آپ کے لیے لاؤں گا، جی ہنساؤں گا بھی، پڑھاؤں گا، کھلاؤں گا، کوداؤں گا، جی اور پڑھاتا چلا جاؤں گا۔ آگے، عام طور پر استعارے میں صرف مستعار منہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد مستعار لہو ہوتا ہے۔ سیدھے سادے انداز میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ استعارے میں جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے صرف اسی کا ذکر کر دیتے ہیں اور اسی سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جسے تشبیہ دی گئی ہے۔ دیکھیے یہ لائن اگر ہم نہیں بھی لکھتے تو مطلب ہم آپ کو بتا سکتے تھے، لیکن ہم نے یہاں اس لیے لکھا کہ جب آپ اکیلے ہوں گے اور اس گرمی میں کمبل کے اندر پڑھ رہے ہوں گے، بی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کیسے سمجھیں گے کہ سر نے جو بتایا تھا وہ آپ کے دماغ میں رہے گا کہ نہیں؟ اسی لیے ہم نے آپ کے لیے یہاں پر لکھ دیا ہے اس لائن کو، تاکہ آپ جی اس بات کو سیدھے سادھے انداز میں اس کو پڑھ کر کے سمجھ سکیں۔ آگے دیکھیے، مثنوی سحر البیان، مثال کے طور پر مثنوی سحر البیان میں جب شہزادہ بے نظیر کو پری چھت سے اٹھا لے جاتی ہے، دیکھیے پری اٹھا کر لے جاتی ہے، تو بادشاہ کا رد عمل اس طرح ہوتا ہے۔ بادشاہ کا رد عمل کس طرح ہوتا ہے اس شعر میں دیکھیے، کہا شہ نے وہاں کا مجھے دو پتا، کیا ہے؟ کہا شہ نے وہاں کا مجھے دو پتا، عزیز و جہاں سے وہ یوسف گیا۔ اب اس شعر کا آپ کو مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے یوسف جیسا بے نظیر کہاں گیا، صرف یوسف کہنے سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ بے نظیر کا استعارہ ہے۔ یوسف سے مراد کیا ہے دوستو؟ حضرت یوسف جیسا انسان، چاہے خوبصورتی میں ہو، صفت میں ہو، یا جس طریقے سے آپ کہیں، ہے نا؟ بادشاہ نے یہ کہا کہ کہا شاہ نے وہاں کا مجھے دو پتا، شاہ کا مطلب یہاں پر بادشاہ ہوگا، بادشاہ وقت، حاکم۔ کہا شاہ نے وہاں مطلب وہاں کا مجھے دو پتا، وہاں کا ایڈریس مجھے بتاؤ، عزیز و جہاں سے وہ یوسف گیا، مطلب یوسف جیسا بے نظیر، خوبصورت بے نظیر، یعنی صرف یوسف کے کہنے سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ بے نظیر کا استعارہ ہے۔ کیا ہے؟ بے نظیر کا استعارہ ہے۔ امید کے تشبیہ اور استعارے کے درمیان کے فرق کو آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ آگے دیکھیے، ارکان استعارہ کی بات کرتے ہیں۔ ارکان تشبیہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا 4 ہیں، ایک تھا مشبہ، دوسرا تھا مشبہ بھی، تیسرا تھا وجہ تشبیہ یا غرض تشبیہ، چوتھا آپ لوگ کمنٹ کیجئے کیا تھا؟ چوتھا آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیا تھا؟ ارکان تشبیہ 3 ہے، مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ وجہ جامع ارکان استعارہ کی تیسرا جز ہے، تیسرا رکن ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے مستعار لہو کی، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے یعنی ادھار لیا جائے، یعنی جس کے لیے استعارہ استعمال ہو۔ حرف تشبیہ، مس صبا خان کر رہی ہیں، بہت اچھا ہے، افضل پرویز بھی کر رہے ہیں، چلیے بہت اچھا ہے۔ مستعار لہو کی مثال دیکھیے، جیسے میرا چاند آیا، کیا مطلب؟ ارے میرا چاند مطلب آسمان سے اٹھ کے آ گیا کیا؟ نہیں، مطلب لوگ اپنے بیٹے کے لیے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ میرا چاند ارشاد حسین، افضل جی اور ایم ڈی سراج الدین آ گیا، ہے نا، بولتے ہیں نا میرا چاند آیا، مطلب لوگ اپنے بیٹے کے لیے بولتے ہیں۔ جی مراد بیٹا ہوتا ہے، مراد کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے، تو بیٹا مستعار لہو ہوگا۔ بیٹا کیا ہو جائے گا؟ یعنی میرا چاند آیا، جی مراد بیٹا ہوتا ہے تو بیٹا مستعار لہو ہو جائے گا۔ اب دیکھیے نوٹ ایک دیا گیا، مستعار لہو تشبیہ میں جسے مشبہ کہا جاتا ہے۔ یہ نوٹ ہم نے اس لیے کیا ہے، تب آپ جب بھی پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات وہیں پر کھٹک جائے کہ اس کو مستعار لہو کو مطلب تشبیہ میں کیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نوٹ دے دیا گیا ہے۔ مستعار منہ کو سمجھیے، وہ شخص یا چیز جس سے
کوئی لفظ مستعار لیا جائے، یعنی جو لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، جیسے میرا چاند آیا میں چاند مستعار منہ ہوگا۔ مستعار کا مطلب ادھار لینا، اور منہ کا مطلب جس سے، منہ کا مطلب جس سے۔ اگر اس منہ کے مطلب کو آپ نے سمجھ لیا تو مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں کے بارے میں آپ سمجھ جائیں گے۔ مستعار لہو کا مطلب ہوا جس کے لیے، لہو کا مطلب کے لیے، اور منہ کا مطلب ہوگا جس سے۔ اتنی سی میننگ اگر آپ نے یاد رکھ لی تو یقین مانیے مستعار لہو مستعار منہ کا جو کنفیوژن آپ کے دماغ میں ہے زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا، یقین گارنٹی دلا دیتا ہوں۔ جب فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے آئے گا اس وقت تک آپ کو یاد رہے گا لہو کے مطلب، لہو کا مطلب کے لیے، منہ کا مطلب جس سے۔ مستعار لہو جس کے لیے، مستعار منہ جس سے۔ اگر یہ یاد کر لیجئے گا یقین مانیے آپ کی روح قبض ہونے تک یہ آپ کو یاد رہے گا۔ اگلا دیکھیے نوٹ، مستعار منہ تشبیہ میں جسے مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ مستعار منہ کو تشبیہ میں مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں گے جی۔ مستعار لہو کی تیسری قسم، تیسرا رکن وجہ جامع ہے۔ مستعار لہو اور مستعار منہ میں پائی جانے والی مشترک صفت، جی مشترک صفت وجہ جامع ہے۔ جیسے میرا چاند آیا میں چاند اور بیٹے کی خوبصورتی کو وجہ جامع کہا جائے گا۔ یعنی میرا چاند آیا مطلب کیا؟ چاند جیسا خوبصورت بیٹا آیا، چاند جیسا خوبصورت بیٹا آیا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے خوبصورت وجہ جامع ہوگا جو کہ پوشیدہ رہتا ہے۔ سر روح کیا بول رہے ہیں؟ روح کب جائے گی؟ تو میں تو بول رہا ہوں روح قبض جب آپ کی ہوگی اس سے پہلے تک یاد رہے گا۔ اب دیکھیے جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ طرفین تشبیہ، اسی طریقے سے طرفین استعارہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ بی پی ایس سی نے طرفین استعارہ نہیں پوچھا، طرفین تشبیہ پوچھا تھا، لیکن چونکہ آپ کو جاننا چاہیے طرفین استعارہ کے بارے میں۔ دیکھیے مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، کنایا کی بات کرتے ہیں۔ بات کا پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی اشارہ کنایا کہلاتا ہے۔ آپ لوگ بھی کبھی کبھی اشارہ کنائے میں بات کرتے ہوں گے۔ زیادہ تر جو جی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اشارے کنائے میں بہت بات کرتی ہیں۔ جی کیا کرتی ہیں؟ اشارے کنائے میں بہت بات کرتی ہیں۔ جب کمنٹ میں اتنے اشارہ کنایا آپ لوگ کر رہے ہیں، اتنا اشارہ کنایا کر رہے ہیں، تو نہ جانے اگر سامنے ہوتے ہوں گے لوگ تو کیسے اشارہ کنایا، ارے دیکھو نا وہ لوگ جو جا رہا نا کیسے کر رہا ہے۔ تو مطلب اشارہ کنایا کرنا، سمجھتے ہیں نا؟ کنایا وہ لفظ ہے جس کے حقیقی یا اصلی معنی مراد نہ ہوں بلکہ غیر حقیقی معنی مراد لیے جائیں۔ غالب کا ایک شعر ہے آپ کی اسکرین پر، ثنا کر رہی ہے نہیں جی، شیخ فاطمہ اور فرحت پروین غصہ ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے، روئے سخن کسی کی طرف ہو تو رو سیاہ، سودا نہیں جنوں نہیں وحشت نہیں مجھے۔ اس شعر میں بھی کسی کی طرف ایک مخفی اشارہ ہے، پوشیدہ اشارہ ہے، جس کا نام پوشیدہ رکھ کے کنایا کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی دیکھیے، روئے سخن کسی کی طرف ہو تو رو سیاہ، سودا نہیں جنوں نہیں وحشت نہیں مجھے۔ سودا جانتے ہیں نا سودا کو؟ تو سودا کی طرف کنایا ہو رہا ہے۔ امیر مینائی کا ایک شعر دیکھیے، اس چمن میں طائر کم پر اگر میں ہوں تو کیا، دور ہے صیاد ابھی اور آشیاں نزدیک ہے۔ اس شعر میں طائر کم پر، طائر کم پر سے مراد کیا ہے؟ کم اڑنے والا پرندہ۔ طائر کم پر سے مراد کم اڑنے والا پرندہ، ایسا پرندہ جو تیز رفتار نہ ہو۔ کم پر کہہ کر شاعر نے بات واضح نہیں کی بلکہ بات کو اشارے میں کنائے میں پوشیدہ رکھا اور کیا رکھا؟ مخفی، چھپا ہوا رکھا۔ اب دیکھیے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل جب کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے بجائے مجازی یا دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ میر کا یہ شعر دیکھیے گا، غضب آنکھیں ستم ابرو عجب منہ کی صفائی ہے۔
غضب آنکھیں ستم ابرو عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ جی اگر کوئی آپ کا ہو محبوب تو آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں جی خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ دوسرے مصرے میں لفظ ہاتھوں اپنے اصلی یا حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ کیا خدا نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو بنایا ہے؟ نہیں، اس سے مراد خدا کی قدرت ہے، خدا کی طاقت ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہے، قدرت اور طاقت کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے، مطلب اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے خدا نے بنائی ہے۔ چلیے بڑا ہنسی آ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ حال ہی کا ایک شعر دیکھیے، ہنر کا جہاں گرم بازار ہے اب، جہاں عقل و دانش کا بے وپار ہے اب۔ اس شعر میں گرم بازار سے مراد ترقی ہے۔ گرم بازار کیا؟ بہت دھواں ہو رہا ہے، لوگ آگ جلا رہے ہیں اور ٹھنڈی کا زمانہ ہے، جنوری کی ٹھنڈی ہے اور بازار گرم ہو رہا ہے، مطلب آپ کے آگ جلانے سے نہیں، گرم بازار سے مراد کیا ہے؟ ترقی ہے۔ جی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب جو لوگ ہنر مند ہیں، عقل مند ہیں، دانش مند ہیں، وہی ترقی کر رہے ہیں۔ وہی کیا کر رہے ہیں؟ ترقی کر رہے ہیں۔ شاعر نے براہ راست بات نہ کہہ کر شاعرانہ انداز سے شعر میں ایک معنوی خوبی پیدا کر دی ہے، اور یہی کیا کہلاتا ہے دوستو؟ مجاز مرسل۔ آگے بڑھیں گے، علم بدی کی بات کریں گے۔ کلام، ہاں علم بدی، کلام میں حسن، اثر اور زور پیدا کرنے کے لیے اسے بہت سی خوبیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ قواعد کی زبان میں انہیں ہم صنائع بدائع کے نام سے جانتے ہیں۔ صنائع صنعت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کاریگری، ہنر مندی۔ اور یہ آئی تھنک پوچھا گیا سوال ہے، وی وی آئی پی کی کیٹیگری میں رکھیے گا۔ صنائع صنعت کی جمع مطلب کاریگری، ہنر مندی۔ اسی طریقے سے بدائع بدی کی جمع، اس کا مطلب تازگی اور انوکھا پن۔ چلیے ہو گیا، بہت ہنسی مذاق۔ اچھا زیادہ کمنٹ آپ لوگ مت کیجئے، جی صوفی کو دقت ہو رہی ہے۔ اگلا دیکھیے، بدی وہ علم ہے جس سے کلام کے معنوی یا ظاہری حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدی کو علم معنی بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے کئی پوائنٹ بات مطلب ہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کلام میں حسن، اثر اور زور پیدا کرنے کے لیے بہت سی خوبیوں کے ساتھ جسے پیش کیا جاتا ہے علم بدی کہلاتا ہے۔ قواعد کی زبان میں انہیں صنائع بدائع کہا جاتا ہے۔ صنائع صنعت کی جمع ہے، مطلب ہے کاریگری، ہنر مندی۔ بدائع بدی کی جمع ہے، مطلب ہے تازگی، انوکھا پن۔ جی ہنسی مذاق میں مت لیجیے کلاس کو۔ اس علم کے تحت کلام میں استعمال ہونے والی مختلف صنعتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صنائع بدائع کو شاعری کا زیور کہا گیا، اس کو تو سونے کے رنگ سے لکھ لیجیے۔ جی صنائع بدائع کو شاعری کا زیور کہا گیا ہے۔ صالحہ کیا بات ہے، کس نے کس کو پرپوز کر دیا۔ صنائع بدائع کو شاعری کا زیور کہا گیا، ان سے شعر کو لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے سجایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ میک اپ کر کے سجتے ہیں، اسی طریقے سے شاعر کیا کرتا ہے دوستو؟ شعر کو لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے سجاتا ہے، سنوارتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ شعر میں صنعتوں کا استعمال بذات خود شاعری کا مقصد نہیں، اور نہ ہی کسی صنعت کا استعمال شاعری کا اصل مقصد ہوتا ہے، لیکن ان سے شعر کے حسن اور تأثر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حسن اور تأثر سے کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ شعر میں لفظی اور معنوی دو طرح کی خوبیاں صنائع لفظی اور معنوی ہوتی ہیں۔ ہو گیا، آپ کتنا ہنسیے گا، تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی آپ لوگ۔ اچھا سر کو، اچھا صنائع لفظی سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو الفاظ کو خصوصی رعایت اور ہنر مندی کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ چلیے صنائع لفظی سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو الفاظ کو خصوصی رعایت اور ہنر مندی کے ساتھ استعمال کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیے، لفظی خوبیاں اگر آپ دیکھیں، صنائع لفظی ذہن کو کلام کی فکری و معنوی خوبیوں کی طرف لے جائیں تو انہیں صنائع معنوی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے تجنیس کی بات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو گئی،
کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جو تلفظ یا املا کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں مگر معنی کے اعتبار سے مختلف ہو تو شعر کی یہ خوبی حسن صنعت تجنیس کہلاتی ہے۔ تجنیس کے لغوی معنی ہیں ایک جیسا یا پھر یکساں۔ جی اس شعر کو دیکھتے ہیں کہ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ اور یہ بھی بی پی ایس سی کا پوچھا گیا سوال ہے۔ کیا کمنٹ کیجئے اگر میں غلط بول رہا ہوں؟ کیا یہ بی پی ایس سی کا پوچھا گیا سوال ہے؟ اگر ہاں پوچھا گیا ہے تو یس یس لکھیے، اگر آپ کو مطلب لگ رہا ہے کہ نہیں پوچھا گیا ہے تو نو نو لکھیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کتنی بار آپ لوگ یس یس لکھتے ہیں یا کتنی بار نو نو لکھتے ہیں۔ کیا یہ والا سوال بی پی ایس سی نے پوچھا تھا کہ نہیں؟ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ گلا اور گلا، کیا دوستو؟ گلے اور گلے، گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے۔ گلا کا مطلب وہی گردن جو آپ لوگ میرا کاٹ رہے ہیں گردن اور کہہ رہے ہیں کہ کسی نے پرپوز کر دیا، میرا گردن مت کاٹیے۔ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے یعنی جتنی شکوہ شکایت تھی دوستو سب بھول گئے۔ تو گلا اور گلا بظاہر ایک ہے، بظاہر یکساں ہیں، لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ اس شعر میں لفظ گلے اور گلے املا کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں مگر تلفظ اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں، اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ تجنیس۔ کیا کہلاتا ہے دوستو؟ تجنیس۔ اب دیکھیں تجنیس کی بھی الگ الگ قسمیں، ایک ہے مرکب اور ایک ہے محرف۔ تجنیس مرکب اور تجنیس محرف۔ تجنیس مرکب، تجنیس کے دو لفظوں میں ایک مفرد ہو اور دوسرا مرکب خط و کتابت میں موافق ہو۔ تجنیس مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ تجنیس کے دو لفظوں میں ایک مفرد ہو اور دوسرا مرکب خط و کتابت میں موافق۔ فقط موتیوں کی پڑی پائے زیب کہ جس کے قدم سے گہر پائے زیب۔ غور کیجئے گا کیا کرنا ہے؟ وضاحت کو ہم نے لکھا اس لیے تاکہ جب میں پی ڈی ایف دوں اور اس گرمی میں آپ لحاف کے اندر بیٹھ کر جب پڑھیں گے تب پھر وہاں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر آپ اس وضاحت سے سمجھ جائیے گا۔ سر اگر فیس سے آتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم بغیر فیس کے تھوڑی آتے ہیں۔ مصرع اولیٰ میں جو پائے زیب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا معنی ہے زیور، اور یہ مفرد لفظ ہے۔ پائے زیب جو دیکھ رہے ہیں آپ مصرع اولیٰ میں، اس کا مطلب ہے زیور جو ہم اور آپ پہنتے ہیں، جو ہم لوگ پہنتے ہیں۔ مصرع ثانی میں جو پائے زیب آپ دیکھ رہے ہیں مرکب ہے اور معنی ہے آراستگی پانا کے معنی میں ہے، جبکہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھا گیا ہے، خط و کتابت میں موافق ہے، اس لیے یہ مرکب ہے، تجنیس مرکب ہے۔ اور تجنیس مرکب میں ایک بات یاد رکھیے گا، تجنیس کے دو لفظ ہوں، پہلا مفرد ہو دوسرا مرکب ہو۔ کیا ہو؟ مرکب ہو۔ آگے بڑھیں گے۔ دوسری قسم ہے تجنیس محرف۔ متجانس الفاظ کا نوع، عدد اور ترتیب بے حروف میں مشابہ ہونا مگر حرکات و سکانات میں فرق ہونا۔ تجنیس محرف میں کیا ہوگا؟ متجانس الفاظ کا نوع، عدد اور ترتیب۔ نوع کا مطلب قسم، عدد اور ترتیب حروف میں مشابہ ہو مگر زبر زیر پیش میں فرق ہو۔ تو گلے اور گلے بھی تجنیس محرف ہو سکتا ہے، تجنیس بھی ہوگا۔ گلے اور گلے والا جو شعر اوپر پڑھا ہوں وہ تجنیس بھی ہوگا، تجنیس محرف بھی ہوگا، اور یہ شعر بھی تجنیس محرف کے لیے ہے کہ یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے کون رہا کون ریہا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں گے زبر زیر کا فرق ہے لیکن عدد ترتیب اور حروف میں متشابہ ہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ اے دوستو آپ لوگوں سے اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنی ہنسی بات چیت ہم لوگ کرتے ہیں، تھوڑا یار ڈیجیٹل کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، بس یہ کلاس ختم ہوا چاہتا ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ مصرع ثانی کے لفظ رہا اور رہا میں تجنیس محرف ہے۔ لف و نشر مرتب،
शेर में पहले चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान करना, फिर उनकी मुनासबत से वजाहत करना लफ़ व नशर कहलाता है। जैसे देखिएगा, न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आँख है, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। बीपीएससी का ये वाला सवाल भी पूछा गया है। लफ़ के माने होते हैं लपेटना, लफ़ यलुफ़, लफ़न के माने लपेटना, नशर के माने फैलाना। जैसा कि पहले मिसरे में चंद चीज़ों को एक तरतीब के साथ बयान किया गया है, ये लफ़ है। लफ़ यलुफ़ लफ़न, जिस तरह आप बिस्तर लपेटते हैं, समेटते हैं, तो न हिम्मत न दिल न किस्मत न आँखें। हिम्मत, दिल, किस्मत, आँखें को एक तरतीब से बयान किया गया है। जी, हिम्मत को ढूंढा, दिल को समझा और किस्मत को पाया, आँखों को देखा। एक तरतीब है और सेम तरतीब को क्या किया गया है, बरकरार रखा गया। फिर उनकी मुनासबत से दूसरे मिसरे में बात को फैलाया गया है और ये नशर है। पहले मिसरे में लफ़ है और उसी को फिर दूसरे मिसरे में फैलाया गया, ये नशर है। तो ये क्या कहलाएगा, न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आँखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। यहाँ पहले मिसरे में हिम्मत, दिल, किस्मत, आँखें अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं। फिर उनकी मुनासबत से दूसरे मिसरे में वजाहत की गई है। हिम्मत के लिए ढूंढा, दिल के लिए समझा, किस्मत के लिए के ताल्लुक से पाया और आँखों के वास्ते देखा। अल्फाज लाए गए हैं शेर में, इससे मानवी खूबी पैदा हो गई है और यही होगा लफ़ व नशर क्या, मुरत्तब। और इसमें लफ़ व नशर भी होगा, लफ़ व नशर मुरत्तब भी होगा। और लफ़ व नशर की दो किस्में हैं, लफ़ व नशर मुरत्तब, लफ़ व नशर गैर मुरत्तब। यही पढ़ा करके आज के क्लास का इख्तिताम होगा। लफ़ व नशर मुरत्तब क्या होता है? लफ़ व नशर मुरत्तब से मुराद ये है कि पहले मिसरे में अल्फाज की जो तरतीब हो, उसी निस्बत से दूसरे मिसरे में वजाहत की गई। जैसे कि ऊपर के शेर में आपको मैंने दिखाया, आपको मैंने बताया, आपको मैंने समझाया, आपको मैंने पढ़ाया। अब देखिए, गैर मुरत्तब, लफ़ व नशर गैर मुरत्तब। लफ़ व नशर गैर मुरत्तब से मुराद ये है कि पहले मिसरे की तरतीब के मुताबिक दूसरे मिसरे में वजाहत उसी तरतीब से बिल्कुल भी ना हो। नुज़हत और मिस सबा, इतनी बातें मत कीजिए। मीर अनीस का ये शेर देखिए, छुपती थी भागी जाती थी गिरते थे खाक पर। छुपती थी भागी जाती थी गिरते थे खाक पर, कब्ज़ों से तैग जिस्म से रूहें, तनों से सर। रूहें बड़ी हाथ से होगा, पीडीएफ देख देंगे तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। छुपती थी जिस्म से रूहें के लिए, भागी जाती थी तैग के लिए, और गिरते थे खाक पर से मुराद तनों से सर का जुदा होकर गिरना। मीर अनीस है तो जाहिर सी बात है मरसिया ही होगा, और मरसिया ही में क्या होता है जी, लोग के मरने पर गम का इजहार होता है। तो मुराद तनों से सर का जुदा होना, तन का मतलब बदन। जो तरतीब पहले मिसरे में है उसकी वजाहत दूसरे मिसरे में बदल दी गई। इसी तरतीब का बदलना लफ़ व नशर गैर मुरत्तब कहलाता है। एक और शेर देख लीजिए, कभी जो जुल्फ उठा दे तो मुंह नजर आए, इसी उम्मीद पे गुजरी है सुबह शाम हमें। पहले मिसरे में जुल्फ और फिर मुंह का जिक्र है, दूसरे मिसरे में सुबह का लफ्ज मुंह के लिए और शाम का लफ्ज जुल्फ के लिए लाए हैं। यहाँ भी तरतीब बदल गई है। क्या की गई है? तरतीब बदल की गई है, बदल दी गई है, इसलिए गैर मुरत्तब क्या हो जाएगा? गैर मुरत्तब। अब आगे है, अगला है टॉपिक मुराअतुन नज़ीर। कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज़ लाना जिसकी मुनासबत से या ताल्लुक़ से दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या शेर में जमा हो जाएं, इसे मुराअतुन नज़ीर कहते हैं। जी, जब एक मिसरा दूसरे मिसरे में जमा हो जाए तो क्या कहते हैं? मुराअतुन नज़ीर। शेर को पढ़िए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। आपके बदन का रुआं खड़ा हुआ या नहीं? जी, आपके बदन के रोंगटे खड़े हुए या नहीं? पहले मिसरे में पत्ता, फिर बूटा, दूसरे मिसरे में गुल और बाग में बाहमी मुनासबत है, सब एक जगह जमा हो गए। इसीलिए मुंदरजा झेल बाला शेर में सनअत मुराअतुन नज़ीर पाई जा रही है। फिर से समझाता हूँ, अगर आप देखेंगे क्या है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है ना, एक जगह जमा किया गया। उसके बाद जाने न जाने, गुल का मतलब बाग है ना या फूल,
گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، تو سب ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے، یہاں پر مراعات النظیر ہے۔ اب آگے دیکھیں گے رعایت لفظی، شعر میں ایسی چیزیں جمع کرنا جن میں کوئی نہ کوئی تعلق ہو، خواہ آپس میں ضد ہو، الٹا ہو، اسے رعایت لفظی کہتے ہیں۔ اس شعر پر غور کیجئے گا، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اس شعر میں پانی اور آگ میں تضاد ہے، اور تضاد بھی تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جی تضاد بھی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے مصرے میں پانی کی مناسبت سے ماہی یعنی مچھلی، اور آگ کی مناسبت سے گرمی اور سیخ کے تعلق سے کباب کا ذکر ہوا ہے۔ منہ میں پانی مت لائیے گا کباب کا نام سن کر کے۔ سیخ کے تعلق سے کباب کا ذکر ہوا ہے۔ بظاہر مراعات النظیر اور رعایت لفظی اپنی لفظی خصوصیات کی بنا پر ایک ہی صنعت نظر آتی ہے، لیکن مراعات النظیر میں تضاد یا متضاد الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن رعایت لفظی میں ہوتا ہے۔ کلام میں نوٹ ہے، کلام میں باہمی مناسبت کے ساتھ لفظوں کا استعمال صنعت مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ تضاد، کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، تضاد کہلاتا ہے۔ یا کہ سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا۔ اس شعر میں ان لفظوں پر غور کیجئے، سپید سیاہ ایک دوسرے کی ضد، رات دن ایک دوسرے کی ضد، صبح شام ایک دوسرے کی ضد۔ شاعر نے ایسے الفاظ سے شعر کو سجایا جو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ذیل کے شعر میں بھی تضاد کا مزہ لیجئے، کباب کا نہیں تضاد کا۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ زمین آسمان ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اس شعر میں زمین کا متضاد آسمان استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس شعر میں صنعت تضاد پایا جا رہا ہے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یہ بھی BPSC کا پوچھا گیا سوال ہے۔ اچھا اور برا ایک دوسرے کی ضد ہے، تو دوسرے شعر میں اچھا اور برا ایک دوسرے کی ضد، اسی لیے اس شعر میں بھی صنعت تضاد پایا جا رہا ہے۔ SCERT کی کتاب میں جو شعر استعمال کیے گئے، ہم نے بھی وہی شعر آپ کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے استعمال کیا، تاکہ دوستو جی آپ کو سمجھ میں آئے، اور ہو سکتا ہے اگر اسی کتاب سے سوال دے دے، اسی شعر کو دے دے، تو آپ آسانی سے بات کو سمجھ سکیں۔ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ، اور تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ کیسا لگا آج کا کلاس، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور صنعت کے بچے ہوئے ٹاپک پر کل کلاس ہوگا، اس کے بعد پھر اس کے معروضی سوالات، اور اس کے بعد انشاءاللہ اردو ادب باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا AR ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے۔ جی اپنا خیال رکھیے، تیاری جاری رکھیے، AR ڈیجیٹل کو شیئر کیجیے گا، اور دیکھیے سبسکرائب کیجیے گا تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا، لائک کیجیے گا آپ کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہاں ہمارے کام آپ کو پسند آ رہے ہیں، ہماری محنت آپ کو پسند آ رہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا حوصلہ افزائی کے لیے، آپ سب کی محبتوں کے لیے، آپ سب کے پیار کے لیے، آپ سب کی نوازشوں کے لیے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کا میں شکر ادا کروں، لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی کی منزل تک پہنچائے، اور آپ کے ٹیچر بننے کا جو خواب ہے وہ مکمل ہو، پورا ہو، آپ بھی ٹیچر بنیں جی، اور آرام کی زندگی گزاریں، اچھی سیلری پائیں، اور عیش و عشرت سے زندگی گزاریں، اور خوش رہیں اپنی فیملی کے ساتھ جی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جی، اپنے پریوار کے ساتھ۔ چلیے مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔